गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई सिक्योरिटी मुहैया नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली मुझे काफ़ी दफ़ा ऑफ़र हुई है जो मैंने रिजेक्ट कर दी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में चूँकि मजहबी तबका हर इदारे में घुसा हुआ है और एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना ये उनके एक मिजाज के अंदर शामिल हो चुका है, जिसका सबूत यह है कि कुछ अर्सा पहले हमारे पंजाब के गवर्नर को उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड ने ही असैसिनेट कर दिया था। इसलिए इस किस्म का रिस्क हम ले नहीं सकते। बाकी सुन्नत दुआएं और अज़कार उनके ऊपर हम चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ हमारी एकेडमी के अंदर जो सिक्योरिटी का सिलसिला होता है वो हमारे अपने स्टूडेंट्स ही उसको देख रहे होते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से है। और बाकी आम हालत में चूँकि एजेंसीज़ की तरफ से मुझे पिछले 2 सालों से थ्रेट्स के हवाले से बताया गया था, इसलिए नमाज वगैरह तो मैं पब्लिक प्लेस के ऊपर नहीं पढ़ता हूँ मजबूरी की वजह से, इसलिए मेरी पब्लिक इंटरेक्शन होती नहीं है। फिर मेरे 2 मकान हैं, एक इस्लामाबाद में और एक जेलम के अंदर, और मेरी जो ट्रैवलिंग है वो भी अनडिक्लेयर्ड होती है। इस तरह का कोई मामला होता नहीं कि मुझे एज सच परमानेंटली सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़े। बहरहाल मेरे अपने स्टूडेंट्स तो मेरे साथ अवेलेबल होते हैं और लाइसेंस्ड असला भी उनके पास मौजूद होता है, अल्लाह का शुक्र है। तो आप लोग बस दुआओं में याद रखा करें, हम भी दुआएं करते हैं पूरी उम्मत के लिए। आप भी दुआ करें कि इस दावत हक़ को अल्लाह ताला दुनिया के हर मुसलमान तक पहुँचाए। जिन लोगों ने मर्डर अटैम्प्ट की वो सेल्फ मोटिवेटेड थे, मैं नहीं कहता कि वो लॉन्च्ड थे, और उनमें से जो पहला केस चला उसको भी हमने माफ़ कर दिया। दूसरा केस आप अभी अदालत के अंदर है, जब वो भी माफ़ी पे आए तो इंशाअल्लाह ताला हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी मासूम बच्चे को जिसका दिमाग मौलवियों ने ख़राब किया है कि इस तरीके से उसे इबरत का निशान बनाया जाए। जितनी सज़ा काट ली उतना काफ़ी है। तो मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मैं पॉजिटिव एंड के ऊपर रहूँ। और बाकी अवामुन्नास को मैं बताऊँगा कि ये वो लोग हैं जो इश्क़ रसूल के नाम के ऊपर अपने ज़ोम में एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, लेकिन हाल ये है कि जब अदालत में जाते हैं तो सेहत जुर्म से इनकार कर देते हैं। हालांकि ये दोनों जो मर्डर अटैम्प्ट्स हैं इनकी वीडियोस भी रिकॉर्डेड हैं हमारे सीसीटीवी कैमरा के अंदर, और पब्लिकली हुई दूसरी अटैम्प्ट जो हुई मार्च 2021 में तो सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हुई, उसके बावजूद उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया। इससे अंदाज़ा लगा लें कि जब इंसान जेल में जाता है, हवालात की हवा खाता है, तो फिर उसका वो सारे का सारा खुमार उतर जाता है। जी नेक्स्ट। मुफ्ती तारिक मसूद और दीगर उलमा हर दूसरे रोज़ आपको मुनाजरे का चैलेंज देते हैं। आप कई दफ़ा इनकार भी कर चुके हैं और अपनी पोजीशन भी वाज़ा कर चुके हैं। अब ऐसा क्यों नहीं करते कि आप हर फ़िरके के लिए 10-10 सवालात का एक पेपर तैयार कर दें या वीडियो बना दें, या सबको कह दें कि ये हैं वो सवालात, आप जवाबात दें ताकि आवाम की तसल्ली हो जाए। अगर आपसे किसी को कुछ कहना है तो वो आपको 10 सवालात का पेपर भेज दे या वीडियो बना दे ताकि मनाजरे का झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। देखिए मेरे भाई, हमने तो जो मुकद्दमा है ना इस्लाम का वो अवाम की अदालत में रखा है। हमारा किसी आलिम दीन से कोई लेना देना नहीं है। और आपने ठीक कहा कि आए दिन चैलेंज करते हैं, बड़े गैर महज़ब तरीके से आते हैं। हमारे जो चैलेंजेस अपलोड हुए हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से इस तरह के थंबनेल्स लगा के, तो अगर आप उनको सुने, उसमें हमने चैलेंज इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुनाजरे का चैलेंज नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि ये आपके लिए चैलेंजिंग सूरत हाल है। आप अपनी आवाम को सेटिस्फाई करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना अशरफ अली नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इसको आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे अपनी आवाम के सामने? तो ये चैलेंज उस फॉर्म में था, ना कि ये कि आके हमसे कोई बात करें। हाँ, कुछ अर्सा मैंने पहले ये ऑफ़र दी है कि हर मकतब फ़िक्र के बड़े बड़े उलमा जो है ना, जो उनके डिक्लेयर्ड बड़े हैं, बड़ों के लॉन्च किए हुए नहीं बल्कि जो डिक्लेयर्ड बड़े हैं, जिस तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब देवबंद की तरफ से, बरेलवियों की तरफ से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, और अहले हदीस की तरफ से साजिद मीर साहब, और अहले तशय्युअ की तरफ से साजिद नकवी साहब, ये सब के सब जो उलमा हैं ये आए हमारी एकेडमी में आके हमारी पब्लिक से, ऑडियंस से खिताब करें, फिर हमें भी इजाज़त दें कि हम उनकी गैदरिंग में जाके उनकी पब्लिक से अपना मुकदमा उनके सामने रखें। तो हमारी तरफ से तो कोई ऐसा मामला नहीं है। 10-10 सवालात लिखने की मेरे भाई ज़रूरत ही नहीं है। हमारा मोटा सा बुनियादी सवाल ये है कि आप ये बता दें कि आप किन टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करते हैं। ये कुरान, सही बुखारी, सही मुस्लिम, ये सिर्फ इनके शोकेसों में सजाने के लिए, अमल करने के लिए नहीं है, ताकि पता चले कि आप लोग अपनी किताबों के साथ गद्दारी तो नहीं कर रहे जो हम ये समझते हैं। तो हमारा बुनियादी सवाल ये है कि अपना टेक्स्ट बुक्स क्लियर करें और इस मुकदमे को न्यूट्रल अदालत में रखें कि ये टेक्स्ट बुक्स हैं, इस मामले में इंजीनियर साहब का ये मौक़िफ़ है, हमारा ये मौक़िफ़ है, गोरे की अदालत से फैसला करवा लें, जो प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट्स के बगैर ये करें। तो ये एक बुनियादी चीज़ है।
دوسری چیز یہ ہے کہ یہ باقی مکاتب فکر کو مسلمان ڈکلیئر کرے. پبلکلی تو یہ کہتے ہیں ہم مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن یہ تقیہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کافر سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو. جس کا ثبوت یہ ہے کہ حسام الحرمین میں آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے دیوبند کو جو ہے وہ مرتد ڈکلیئر کیا ہے، اور احکام شریعت کتاب کے اندر انہوں نے دیوبند، اہل حدیث، اہل تشیع، ایون قادیانی کافروں کو بھی ان کے ساتھ شامل کر کے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اس کے جواب میں جب المہند علی المفند لکھی علماء دیوبند نے، جس پہ اشرفی تھانوی صاحب اور درجنوں علماء نے سگنیچر کیے، انہوں نے بھی کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. اور اہل حدیث کے بارے میں المہند میں لکھا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے، محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بارے میں. تو ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. یہ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں آپ اس طرح سٹیٹمنٹ لکھ کے دیں کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں اگرچہ ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں لیکن وہ گمراہ ہیں، ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کر جن عقائد پہ وہ دنیا میں ہیں، انہی عقائد کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے حضور وہ ایک نہ ایک دن بخشے جائیں گے. تو یہ قیامت تک کوئی لکھ کے نہیں دے گا. تو اس لیے یہ ہمارا دوسرا ایشو ہے ان کے ساتھ. تیسرا یہ ہے کہ جب آپ مسلمان سمجھتے ہیں تو آپ یہ ڈکلیئر کریں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. یہ پٹیاں نہ پڑھایا کریں کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی. چوتھی بات اسی کے ساتھ کورلیٹڈ ہے کہ پھر یہ بھی کہیں کہ آپس میں نکاح بھی ہو جاتا ہے. یہ مینلی آپ سمجھ لیں 3-4 باتیں ہیں. باقی تو مقدمہ تو بہت زیادہ ہے. ہم نے ویڈیوز میں عوام کی عدالت میں رکھا ہے. ہمیں کوئی جواب نہ دے، عوام کو سیٹسفائی کرے ان عقائد و نظریات کے اوپر. ہمیں پرسنلی کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ نہ ہماری کوئی چندہ بک ہے، نہ ہماری کوئی مسجد ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی فرقہ لانچ کیا. جب ہم چندے آپ کو دیں، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں، آپ ہی کی مساجد میں ہمارے اسٹوڈنٹس نمازیں پڑھیں، پھر ہم تو آپ کے کمپٹیٹر ہے ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے. یہ تو میڈیا کی، سوشل میڈیا کی برکت ہے کہ آج دنیا میں سب سے لیڈنگ پلیٹ فارم ہمارا بن گیا، الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی مدد آئی ہے، اللہ کا شکر ہے. اور دیکھیں دنیا میں واحد ایک ریلیجس آپ سمجھ لیں اسکالر کے طور پہ کہہ لیں یا ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ، کہ جس کا تعارف ہمیشہ نیگیٹو فارم میں ہوتا ہے، لیکن جو ایک بار سن لیتا ہے وہ اپنے صدیوں کے فرقے کو چھوڑ کر اس طرف اٹیچ ہو جاتا ہے. تو یہ سچائی کی طاقت ہے. باقی لوگ تو گھیر گھار کے اپنے فرقوں اور مولویوں کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. ہمارا نیگیٹو تعارف ہوتا ہے. اس کا ثبوت ہماری لائف سٹوریز چل رہی ہیں اسٹوڈنٹس کی. لاکھوں میں جو دنیا چینج ہوئی ہے وہ اپنی اپنی پوری لائف سٹوری بتا رہے ہیں. 99.9% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیگیٹو کٹے ہوئے کانٹ چھانٹ کے ساتھ کلپ ملے، ہم نے سنا تو دیکھا کہ ایک بندہ واحد ہے جو بکس کو فالو کر رہا ہے، ہر چیز کا حوالہ قرآن اور سنت سے دیتا ہے، اور پھر ڈسپلے ہو کے وہ ساری چیزیں کیمرے کے سامنے آتی ہیں. ہم کاؤنٹر ویریفائی کر لیتے ہیں. آج کے دور میں تو کوئی مسئلہ نہیں، اتنے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں اور PDF بکس کے اویلیبل ہیں تمام مکاتب فکر کے. تو اللہ کا شکر ہے دنیا میں کوئی ایسا بندہ میرے علم میں تو نہیں آیا کہ جس کا تعارف نیگیٹو ہو اور لوگ سن کے اسی کو سمجھیں کہ یہ پازیٹیو ہے، باقی سب کے سب 2 نمبری کر رہے ہیں. جی نیکسٹ. انجینئر صاحب، آپ پر الزام ہے کہ آپ کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد لوگوں نے مساجد میں چندہ دینا کم کر دیا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے اسلام کو نقصان پہنچے گا؟ ہزاروں لاکھوں بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں، مساجد چلتی ہیں، چندے پر چلتی ہیں، ان کو آپ کی ویڈیو سے نقصان ہوگا؟ دیکھیں میری وجہ سے لوگوں نے چندہ دینا بند نہیں کیا. یہ خام خیالی ہے لوگوں کی کہ میری وجہ سے چندہ کام کیا. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا، بلکہ میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ بڑی ونریبل زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے گھر والے آپ کے خلاف ہیں، رشتہ دار خلاف ہیں، علماء خلاف ہیں. مہربانی کر کے آپ اپنے علماء کو، امام مسجد کو فائنینشلی تھوڑا بہت سپورٹ کیا کریں تاکہ آپ کے لیے وہ سافٹ کارنر رکھیں. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ان کا چندہ بند کریں. یہ وہ لوگ خود سمجھتے ہیں. اس کی وجہ میرا خیال ہے وہ لیکس ہیں ویڈیوز کی، جو علماء کی اور مفتیوں کی، جو مدارس کے اندر برے کام ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ ان سے متنفر ہوئے ہیں. میں نے نہیں کہا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں واقعی اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑی NGOs ان مدارس کو سمجھتا ہوں. غریب لوگوں کو کم از کم روٹی کھلا رہے ہیں. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ لوگ استحصال کر رہے ہیں ان کا، روٹی کے نام کے اوپر اپنے غلط عقائد و نظریات بھی ان میں پھیلا رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے ہماری اس دعوت کی برکت سے مدارس کے کئی اسٹوڈنٹس درس نظامی کرنے والے وہ بھی ریورٹ ہوئے ہیں. کئی لوگوں کی ڈگریاں علماء نے روک لی ہیں کہ جی تم انجینئر سے اعلان برات کرو. پھر ہم اسٹوڈنٹس کو یہاں بھی آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار آپ اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں، آپ ایک دفعہ ان سے ڈگری لے لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان تک حق بات پہنچائیں. تو میں کبھی بھی نہیں ایسا کسی کو کہوں گا کہ کرے. میں خود مدارس کے اندر چندے دیتا ہوں. میری گلی میں بریلویوں کی مسجد ہے، میری قربانی کی کھال وہاں پہ جاتی ہے.
آپ اس سے اندازہ لگا لیں، میں جس مسجد میں بھی جمعے کی نماز کے لیے جاؤں، میں اپنے بچوں کو اس وقت پیسے پکڑاتا ہوں اور وہ جا کے چندہ جو باکس ہے اس کے اندر ڈال کے آتے ہیں تاکہ ان کی ترویج ہو۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ مسجد کے ریسورسز یوز کر رہے ہیں، وضو خانہ میں جو پانی یوز ہو رہا ہے وہ اس کے لیے جو موٹر ہے، گیزر ہے، واش روم کی صفائی، مسجد کی صفائی، بجلی کا بل، گیس کا بل، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ لوگوں کے چندوں سے مینٹین ہوتی ہے۔ پاکستان میں تو حکومت سپورٹ نہیں کرتی اس طرح کے مدارس کو، تو چندہ ضرور دینا چاہیے، اگر کسی نے بند کر دیے تب بھی دیں۔ البتہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس سے بہتر مصرف بھی ہے کہ ہمارے پاکستان جیسے غریب ملک میں پاورٹی سرکل سے نکلنے کے لیے، غربت کے سرکل کو توڑنے کے لیے، ایک لوور مڈل کلاس فیملی کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو جائیں ان کے بچے۔ ہم خود لوور مڈل کلاس سے اپر مڈل کلاس میں تعلیم کی برکت سے آئے ہیں، اچھی جاب مل گئی، میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی آنرز کے ساتھ، اس کے بعد ایک اچھی نوکری مل گئی، تو یہ سب کا سب معاملہ تعلیم کی برکت سے ہوا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ آپ کسی غریب بچے کا مکمل خرچہ اٹھائیں جو پڑھنے لکھنے کے قابل ہو۔ 2014 میں جب آخری دفعہ عمرے کے لیے گیا، وہ بھی بیوی کی ضد پہ، تو میں نے خانہ کعبہ کے صحن میں اس سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کبھی اب واپس حرمین نہیں آئیں گے۔ حج ہم نے 2007 میں کر لیا، 2014 میں عمرہ کر لیا، اب یہ دیکھ لیں آج فروری 2022 چل رہا ہے، اس کے بعد نہیں گئے، اور ہم وہ تمام پیسے جو ہیں وہ اسی مصرف میں صرف کریں گے، اور الحمدللہ ہم کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اس چیریٹی میں پرائورٹی میں دیتے ہیں، لیکن مدارس کو بھی دیتے ہیں، مسجدوں کو بھی دیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ نیکسٹ۔ آپ کا ماننا ہے کہ آپ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، یہ فرقہ واریت سے پاک ہے۔ کیا عمران خان کی حکومت نے کبھی آپ کو دعوت دی کہ آئیں کوئی پروگرام شروع کریں تاکہ ہم اس فرقہ واریت کی لعنت سے ملک کو پاک کریں؟ کیا کوئی ایسا فقہ نہیں بن سکتا جو پانچوں معروف فقہ یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور فقہ جعفریہ پر مشتمل ہو اور ہم فرقہ واریت سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائیں؟ دیکھیں، اس طرح کی کوئی آفر گورنمنٹ کی طرف سے مجھے ہوئی نہیں ہے، ہو بھی تو میں اس کو انڈائریکٹلی تو بہت زیادہ آفرز ہوئیں مجھے، ظاہر ہے کہ وہ پھر ڈائریکٹلی تو آفرز نہیں آتی اس طرح کی، تو میں نے ہمیشہ کہا کہ میں آپ کو اسسٹ ضرور کروں گا لیکن میں فرنٹ سے لیڈ نہیں کروں گا، کیونکہ ہم سٹیک ہولڈر اس اعتبار سے نہیں ہیں، نہ ہمارے مدارس ہیں، نہ ہماری مسجدیں ہیں، نہ کوئی ہم نے فرقہ لانچ کیا، ہم تو سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سب کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو بڑے بڑے فرقے ہیں نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ان کے لوگوں کو آگے لایا جائے اور ان کے ذریعے کام لیا جائے۔ اور یہ تو پاسبل نہیں کہ دنیا سے اختلاف ختم ہو جائے۔ ایک ہی صورت میں اختلاف ختم ہو سکتا ہے کہ یا تو وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو یا پھر لوگ عقل استعمال کرنا چھوڑ دیں، ان دونوں میں سے ایک چیز ہو تو اختلاف ختم ہو سکتا ہے، اور یہ پاسبل نہیں۔ اختلاف تو رہے گا لیکن ہم نے اسی اختلاف کے اندر کو ایگزسٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، اپنی بات احترام کے ساتھ، علمی دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں، جتنی بھی حکومتیں ہیں، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے پہلے بھی جتنی حکومتیں ہیں، آپ دیکھیں کہ ان میں سارے وہ پیر خانوں کے گدی نشین لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء وہی ہر حکومت میں آ جاتے ہیں، تو وہ کب چاہیں گے کہ اس طرح کی تفریقیں ختم ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی ہمارے پولیٹیشنز میں ایسے موجود ہیں لوگ جو اس طرح کہ اتحاد امت کو پسند نہیں کریں گے، ورنہ ان کی روزی روٹی کے اڈے بند ہو جائیں گے۔ میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ نیکسٹ۔